धीरे धीरे गुनगुनाते हुए वो ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ी थी। यहाँ हवेली में भी शहर वाली सारी सहूलियात है। खामखा में समझ रही थी कि ये कोई पेंडू लोग होंगे। रूमी को अपनी सोच पर हंसी आई। बाहर खंकी थी। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था और शहर की बनस्बत यहाँ गांव के खुले माहौल में अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही थी। मगर वो रूमी ही क्या जो एडवेंचर के बगैर न रह सके। सो अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर नीचे खड़ी हुई थी। उसे याद था अम्मा जान ने उसे यहाँ आने से पहले 100 दफा समझाया था वहां कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना रूमी, वरना बीमार पड़ गई तो कोई डॉक्टर के पास ले लेकर नहीं भागेगा। यह हवेली के लोग जरा सख्त मिजाज के होते हैं। यहाँ तो जरा सी छींक आने पर तुम्हें 2 दिन बाद रेस्ट चाहिए होता है। इतनी नाजुक हो तुम। अम्मा की खफगी भरी आवाज उसके कान में उभरी थी। रूमी की बड़ी बड़ी आंखों में शरारत चमक उठी। अम्मा जान को कॉल करके बताती हूँ कि मैं ठंडे पानी से नहा रही हूँ। शावर के नीचे खड़े ही उसके जहन में नए आइडिया सोच लिया था। शावर बंद करते वो कपड़े पहनने के लिए घूमी और उसी पल उसे एक झटका लगा। कपड़े तो अलमारी में ही थे। वो वॉशरूम के अंदर लाना ही भूल गई थी। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ होता है। खुद को कोसती वो टॉवल को अच्छी तरह खुद पर लपेटती वॉशरूम से बाहर निकल आई थी। कमरे में रोशनी थी। गीले बाल पुछ पर बिखरे हुए थे। वो 19 साल की थी। नीली आंखों, सफेद रंगत उठी हुई नाक जिस पर हमेशा गरूर धरा रहता था। नीली आंखों में शरारत चमकती रहती। वो हसीन थी और पूरा एतमाद भी। उसे अपने हुस्न का पूरा पूरा इदराक था और मुखातिब को कैसे जेर करना है इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट होने की वजह से उसे जो पसीराई और इज्जत घर में मिलती थी वही हमेशा कॉलेज में भी उसके हिस्से में आती रही थी। टॉवल को खुद पर लपेटे वो अलमारी खोलकर अपना आज पहने जाने वाला ड्रेस मुंतखब कर रही थी। देखिए तो सही कि इस हवेली में किस तरह की शादी होती है। यकीनन बहुत मजा आने वाला है। ट्रेडिशनल किस्म की शादी पहली दफा देखने को मिलेगी। उसके लब हनूज मुस्कुरा रहे थे। अलमारी में से सुर्ख रंग की लंबी घेरदार फ्रॉक निकालते वो मुड़ी थी जब अचानक बाहर से कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। रोमी ने सर उठाकर देखा और एक पल के लिए उसकी रंगत जर्द पड़ गई। नीली आंखें फैली और चेहरे पर चमकता एतमाद रुखसत हो गया क्योंकि दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होने वाला एक मर्द था। 28-29 साल का मर्द, स्याह रंग की जीन्स, सफेद शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहने वो यूं कमरे में दाखिल हुआ था जैसे कमरा उसी का हो। कौन हो तुम और यहाँ कमरे में क्यों चले आ रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे कमरे में कोई और है? वो यकदम पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। खौफ एक पल के लिए उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगा था। उसने हाथ टॉवल खुद पर लपेट रखा था। कंधे टांगे नीम मुर्या थे। इस बात के अदराक ने ही उसे चलाने पर मजबूर कर दिया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते शख्स ने भी शायद अंदर दाखिल होकर गलती कर दी थी। इसलिए तो सुन पड़ते तासरात के साथ सामने खड़ी उस 19 साल लड़की को देख रहा था जिसका हुस्न उसे ठटकने पर मजबूर कर रहा था। तुम जाते हो या मैं कोई चीज उठाकर तुम्हारे सर में दे मारूं, या मैं जोर जोर से चलाकर सब लोगों को इकट्ठा कर लूं। ये मत समझना कि ये मेरी हवेली नहीं है तो कोई मेरी मदद को नहीं आएगा। मैं रूमी हूं, समझे? अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। वो जोर से चलाकर बोली थी। उसकी नीली आंखों पर गुस्सा सुलगने लगा था। साथ ही साथ उसने सुर्ख रंग की फराक को भेंच कर सीने से लगा रखा था। सामने खड़े शख्स ने यकलख्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी नजरों का रुख दूसरी जानिब कर लिया था। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था इस कमरे में कोई और है। कुछ दिन पहले तक ये कमरा मेरे जेर इस्तेमाल था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैं जा रहा हूँ। वो तेजी के साथ पलटकर कमरे से बाहर निकल गया था। उसने दोबारा रूमी पर एक नजर भी नहीं डाली थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद पर काबू पाने की कोशिश करती रही। टांगों में अभी तक लर्जिश हो रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो बाहर निकल गया तो वो यकदम लपक कर आगे बढ़ी थी और उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं कितनी पागल हूँ, मैंने कमरे का दरवाजा लॉक भी नहीं किया था। ओह माय गॉड, रूमी तुम्हारी यही हरकतें हैं तुम्हें किसी दिन मरवाएंगी। वो अपने आप को झलकती पलट कर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कुछ देर पहले वाला सारा एतमाद रुखसत हो गया था। अब वहां हल्की सी घबराहट ने ले ली थी। क्या हो गया है मुझे? उसने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं।
सर झटकते वो कपड़े लेकर वॉशरूम की सिमत बढ़ गई थी। वो कौन था और कमरे में क्यों आया था, रूमी इस बात से वाकिफ नहीं थी, लेकिन अब उसे इस हवेली में आकर रहने पर हल्का हल्का पछतावा होने लगा था। यह हवेली उसकी सहेली रुबाब के वालिदैन की थी। वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। चंद रोज पहले ही रुबाब ने उसे बताया था कि उसके भाई की शादी है, जिसके लिए वो रूमी को दावत देना चाहती है। उसकी नीली आंखें चमक उठी थी। कॉलेज की डेस्क पर बैठे बैठे उसने अपना सर उठाया। लंबे स्ट्रेट किए हुए बाल शानों पर बिखरे थे। हवेली में शादी, इंटरेस्टिंग यार। शहर की बोरिंग शादियां देखकर मैं तो तंग आ गई हूँ। घर से उठो हाल चले जाओ, हाल से उठो घर वापस आ जाओ। मैंने तो सुना है गांव में बड़े अच्छे तरीके से शादी होती है। उसकी बात पर रुबाब मुस्कुरा उठी थी। हाँ, गांव की शादियां तो बड़ी रवायती तरह की होती हैं। तुम ऐसा करो, अपनी फैमिली से इजाजत लो और एक हफ्ते के लिए मेरे साथ हवेली चलो। शादी खत्म होते ही मेरा ड्राइवर तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर छोड़ जाएगा। रुबाब की बात पर वो सोच में पड़ गई थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसे पता था बाबा जान उसे टूट कर प्यार करते हैं, लेकिन आज तक उसने ऐसी फरमाइश कभी की नहीं थी। मगर 19 साल जिंदगी में पहला मौका था कि वो बुरी तरह किसी और के घर जाकर रुकने पर मचल उठी थी। अम्मा जान ने खफगी से उसे देखा। ये कोई जिद है रूमी? जवान हो गई हो तुम, किसी और के घर में जाकर रहोगी, वो भी यहाँ से सैकड़ों मील दूर। ना जाने कौन लोग हैं वो। मगर वो आंखों में आंसू भरे जिद पर अड़ी थी। मुझे ये शादी देखनी है, प्लीज बाबा जान, मैं आइंदा कोई जिद नहीं करूंगी। उसकी बात पर शम्स साहब ने मजबूर होकर अखबार नीचे रखा था। ठीक है रूमी, अपनी दोस्त से कहो कि अपने बाबा जान से मेरी बात करवा दे, मगर तुम जितने देर वहां रहोगी मुसलसल वीडियो कॉल और फोन पर हमसे राब्ता रखोगी, और जैसे ही शादी खत्म हुई फौरन वापस आ जाओगी। वो बेटी की जिद के हाथों मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनकी जान थी रूमी में, और रूमी के लिए तो यही बहुत था कि उसे इजाजत मिल गई थी। थैंक यू बाबा जान, कहते वो उनसे लिपट गई थी। यही वजह थी कि वो आज रुबाब की हवेली में मौजूद थी। 2 रोज बाद निकाह था और आज ढोलकी रखी गई थी। सुर्ख रंग की खूबसूरत फिराक पहनकर वो कलाइयों में सुर्ख चूड़ियां पहनती अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे सामने से रुबाब आती हुई नजर आई। जल्दी आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम अंताक्षरी खेलेंगे, तुम्हें गाने तो आते हैं ना? लड़की वाले चूंकि हमारे रिश्तेदार हैं तो वो भी आए हुए हैं। रूबी ने उसकी बात पर सर हिला दिया था। अचानक रुबाब चौंकी। क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? उसने रूमी का चेहरा देखते हुए कहा था। रूमी ने खफकी भरी निगाह उस पर डाली। मेरे कमरे में अचानक कोई मुंह उठाकर घुस आया था। कौन था वो? मुझे पता नहीं। काले रंग की जैकेट और जीन्स पर पहन रखी थी। तुम्हारा भाई तो नहीं था? उसे तो मैंने देखा है। इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के कमरे में दरवाजा बजा के दाखिल होते हैं। ऐसा ही रहा तो मैं कल वापस चली जाऊंगी। उसकी बात पर रुबाब परेशान हो उठी थी। अरे यार तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है वो कौन है। दरअसल भाई के एक दोस्त है, वो भी शादी में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। वो अक्सर हवेली आकर रहा करते हैं ना, तो वही वाला कमरा उन्हें मिलता है, क्योंकि वो हमारा गेस्ट रूम है। हो सकता है वो गलती से वहां चले गए हों, मैं उन्हें समझा दूंगी। वो रूमी को मुतमईन करती अपने साथ बड़े हाल में ले आई थी, जहां सारे लड़के लड़कियां इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। लड़के एक तरफ थे और लड़कियां एक तरफ। बेहुदगी ना थी, मगर सब लोग आपस में घुल मिलकर एंजॉय कर रहे थे। रूमी को यह मंजर देखने में अच्छा लगा। रुबाब ने ढोलक उसके सामने की तो वह अपनी फराक संभालती वहां बैठ गई थी। गानों का मुकाबला शुरू हुआ तो लोगों के पसीने छूट गए। रूमी तो किसी की बारी ही ना आने दे रही थी। वो ताक ताक कर वार करती जो गाना वो लोग शुरू करते दरमियान में से उचक लेती और अपने गाने में उनकी आवाजें शामिल ही ना होने देती। रुबाब फखरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। देखा, मेरी दोस्त ने हम सबको जिता दिया। लड़कियां शोर मचा रही थी और जब भी रूमी की निगाह चंद कदम के फासले पर खड़े उसी शख्स पर पड़ी। स्याह रंग की जैकेट, स्याह रंग की पैंट, रूमी के हलक तक में करवाहट घुल गई। चंद लम्हे पहले वाला मंजर जहन में आया। यही है तुम्हारे भाई का दोस्त, वो जो पिलर के साथ देवदास बनकर खड़ा हुआ है? वो रुबाब की तरफ झुककर बोली थी। रुबाब ने उसकी निगाहों के ताक़ब में देखा और फौरन सर हिला दिया। तालियां पेट पेट कर उसके हाथ सुर्ख हो रहे थे। हाँ, वही है। मैंने भाई से पूछा था, भाई ने कहा कि वो शादी में शिरकत करने के लिए यहाँ आया है। रुबाब ने उसके कान में चलाकर कहा था। रोमी ने बुरा सा मुंह बनाया। उसका उलिया देखकर कहीं से लग रहा है ये शादी में शिरकत करने आया है। ऐसे लग रहा है किसी सीक्रेट मिशन पर आया है। जेम्स बॉन्ड समझता है खुद को।
دیکھو کیسے شاطرانہ نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک ہاتھ بھی پیچھے چھپا رکھا ہے جیسے اس کے اندر گن ہو. وہ مسلسل بربرا رہی تھی. نظر ہنوز دور کھڑے شامیر خانزادہ پر جمی تھی جو باقی باریک بینی سے پورے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا. حویلی کے باقی کمروں میں اتنی خاص روشنی نہ تھی. بڑے لوگ تو جلد ہی سو گئے تھے. البتہ حویلی میں کی گئی لائٹوں کی سجاوٹ سے ماحول روشن تھا. درمیان والے ہال میں یہ سارے لڑکے لڑکیاں بیٹھے بڑی دیر سے انتاکشری کا یہ کھیل کھیل رہے تھے. شامیر خانزادہ کو اب ان سے الجھن ہونے لگی تھی. دور بیٹھی رومی نے بغور اس کا جائزہ لیا. دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہینڈسم ہے اور واقعی جیمز بانڈ ہی لگ رہا ہے. دیکھو کتنی سنجیدگی ہے اس کے چہرے پر. بار بار لب بھینچ کر آس پاس کا جائزہ لے رہا ہے. اپنی شادی کے لیے لڑکی تو نہیں تلاش کر رہا. اب کی بار رباب نے اسے غور سے دیکھا تھا. چھوڑ دو ان کو. دیکھنا وہ بڑے غصے والے ہیں. اگر ان کو تمہاری کسی بات پر غصہ آ گیا تو پکڑ کر تھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں. بڑی اونچی پوسٹ پر ہیں پولیس میں. رباب کی بات پر وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے ڈھولکی بجانے لگی تھی مگر ذہن تھا کہ بار بار بٹک کر شامیر خانزادہ پر جا رہا تھا. وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی. کیسے وہ اس کے کمرے میں منہ اٹھا کر داخل ہو گیا تھا. کسی لڑکی کی پرائیویسی کیا ہوتی ہے کیا اسے پتہ نہیں تھا؟ اتنا بھی بچہ نہیں ہو سکتا کہ اسے پتہ نہ ہو. یہ کمرہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے. اچانک ہی وہ زور سے بولی تھی. اے مسٹر. وہ بلیک کلر کے ڈریس میں پلر کے ساتھ جو کھڑا ہے اس کی اونچی آواز پر بولنے پر سبھی لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے تھے. خود شامیر خانزادہ بھی چونک کر اس کی سمت مڑا تھا. ہاں تمہاری بات کر رہی ہوں میں. جلدی سے آؤ ڈانس کر کے دکھاؤ. شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہو نا تو منہ بنا کر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ جلدی سے آگے آؤ اور ہم سب کے سامنے ڈانس کرو. شامیر خانزادہ نے چونک کر سرخ لباس میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھی نیلی آنکھوں پہ غصہ سموئی اس سے گھور رہی تھی. شامیر خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے. لڑکے اور لڑکیاں پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے. بعض کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ بھی تھی. رباب نے رومی کا بازو دبوچا تھا جیسے اسے کچھ کرنے سے روک رہی ہو مگر وہ اپنی جون میں واپس آ چکی تھے. تم سے ہی مخاطب ہوں میں مسٹر بلیک. زیادہ ڈرامے مت کرو. جلدی سے آؤ یہاں پر. 2-4 ٹھمکے لگا کر دکھاؤ پتہ چلے کیا کوالٹیز ہیں تمہارے اندر. دوسروں کے کمروں میں منہ اٹھا کر گھسنے کے علاوہ وہ ایک دفعہ پھر زور سے بولی تھی. اب کی بار شامیر خانزادہ کی برداشت جواب دے گئی تھی. بھرے مجمع میں وہ اس کی بے عزتی کر رہی تھی یا کرنے کی کوشش کر رہی تھی. صاف ظاہر تھا. وہ 2 قدم آگے بڑھا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اچانک ہی وہ تیزی کے ساتھ پیچھے مڑا تھا. اس کا شک درست تھا. جیکٹ کے اندر لے جا کر اس نے اپنی گن کی موجودگی کو کنفرم کیا تھا. اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں. وہ پہلے سے زیادہ الرٹ ہو گیا تھا. لگتا ہے یہ مسٹر بلیک تو ڈر گئے. رومی کی آواز اسے اپنی پشت پر سنائی دی تھی. وہ اچانک مڑا. ایک لمحے کے اندر مجھے سارا حال خالی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں اٹھا یہاں سے کوئی تو 2 منٹ کے بعد میں اس پورے حال کو اپنی پریکٹس کا گراؤنڈ بنا دوں گا اور میری گن کی گولیوں کی زد میں جو بھی آیا وہ مر جائے گا اور میرے اوپر کوئی کیس نہیں بنے گا. اتنا تو پتہ ہی ہے نا تم لوگوں کو کیونکہ میں ایک DSP ہوں. اس لیے جلدی سے اٹھو اور اپنے اپنے کمروں میں چلی جاؤ. یہاں سے وہ ایک دم اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ سب لوگ ساکت رہ گئے اور جب اس کی بات سب کو سمجھ میں آئی تھی تو سارے لڑکے یکلخت اٹھ کھڑے ہوئے تھے. وہ عمر میں ان سے بڑا تھا. وہاں موجود لڑکے لڑکیاں بمشکل ہی 21 سال کے تھے اور وہ 30 برس کا مرد جس کی دھار سے وہ سب کانپ اٹھے تھے. کوئی نہیں جائے گا. ہم سب یہاں پر کھیل رہے ہیں. شادی والا گھر ہے. یہاں پر شوٹنگ رینج کیسی ہے؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں؟ رومی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اسے شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا. شامیر نے بمشکل اپنی مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پایا. میں نے کہا نا مجھے یہاں پر شوٹنگ کی پریکٹس کرنی ہے. اپنی سہیلی کو لو اور یہاں سے چلی جاؤ. رباب اس کے کھوپڑے میں ویسے بھی دماغ کم ہے. یہ نہ ہو جو وہ ہے نکل کر اٹھ جائے. اسے کہتے کہتے وہ مڑ کر رباب کو سمجھانے والے انداز میں بولا تھا. رومی نے اشتعال سے اسے دیکھا. لڑکے لڑکیاں جلدی سے حال خالی کرنے لگ گئے تھے. دوسرے دروازے سے رباب کے بھائی زارون اندر داخل ہو رہے تھے. انہوں نے بھی سارے رشتہ داروں کو جگہ خالی کرنے کا اشارہ کر دیا تھا. بھائی کچھ پریشان لگ رہے ہیں. چلو یہاں سے. رباب نے رومی کو گھسیٹنا چاہا تھا مگر وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑی ہو گئی. نہیں جاؤں گی میں کوئی اس سے ڈرتی ورتی ہوں؟ DSP ہوگا تو یہ اپنے شہر میں. یہاں تو شادی میں آیا ہے نا. میں بھی تمہاری مہمان ہوں. خبردار جو اگر مجھے یہاں سے جانے کا کہا.
दोनों बाजू सीने पर लपेट कर इत्मीनान से खड़ी हो गई थी। शामीर ने बेबसी से उस 19 साला लड़की को देखा जो किसी मामले को समझने पर तैयार ही नहीं थी। वो तेजी से मुड़कर उसकी तरफ बढ़ा। रुबाब के उसान खता हुए, खड़ी रहो यहीं पर, फिर भुगत लेना जो कुछ भी हुआ, मैं तो जा रही हूँ। उसका बाजू छोड़ते पलटकर अपने कमरे के समत भाग गई थी। हाल में सिर्फ शामीर और वो दोनों तन्हा रह गए। जारू न जाने किस चीज का जायजा लेने के लिए हर खिड़की दरवाजे को चेक कर रहा था। आपको मेरी बात समझ में नहीं आती मिस। आप अपने आप को कुछ ज्यादा बाएतमाद समझती हैं, लेकिन दरअसल आप इंतहाई बेवकूफ हैं। अभी और इसी वक्त अपने कमरे में चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चबा चबा कर उसके सामने आकर घर आया था। रोमी ने सीधा उसकी आंखों में झांका। एक पल के लिए वो गड़बड़ा सी गई। दिल तो किया कि पलट कर अपने कमरे में चली जाए, उस शख्स से पंगा न ले जो आंखों से ही जालिम लग रहा था, मगर अंदर की जिद ने उससे ऐसा करने से रोक दिया। वो भी रोमी थी, इतनी जल्दी हार कैसे मानती। नहीं जाऊंगी मैं, अगर आपको मुझे भेजना ही है तो यहाँ डांस करके दिखाइए, उसके बाद चली जाऊंगी। वो गर्दन अकड़ा कर बोली थी। शामीर ने बेयकीनी से उस लड़की को देखा। क्या कोई इतना जिद्दी भी हो सकता था जितनी वो थी? और अगले ही लम्हे उसने तेजी के साथ रोमी को बाजू से पकड़कर अपने पीछे धकेला था। वो गिरते गिरते बची, उसका सर चकरा कर रह गया था। वो पलटकर उससे लड़ना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, हवेली का वो हाल फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा था। रोमी ने घबराकर दोनों हाथ अपने कानों पर रखे। ये फायरिंग शामीर खानजादा कर रहा था। ना सिर्फ वो बल्कि जवाबन भी मुसलसल फायरिंग की जा रही थी। कई जगहों से गुटी गुटी चीखों की आवाजें सुनाई दी थी। मैंने कहा भी था अपने कमरे में चली जाओ, अब मेरे पीछे रहना, वो चलाकर बोला था। रोमी के औसान खता होने लगे। यहाँ कुछ ऐसा था जिसकी उसे खबर नहीं थी। वो तो ये सब कुछ एक मजाक समझ रही थी, सिर्फ उसका गुस्सा और जिद समझ रही थी, मगर बात कुछ और थी। और अब उसे साफ नजर आ रहा था शामीर खानजादा ने एक हाथ से उसे अपने पीछे रखे पीछे की सख्त कदम बढ़ाए थे। पर लड़की ओट में हो जाओ, जल्दी करो, वो जोर से चलाकर बोला था। रोमी के औसान खता हो चुके थे। उसे कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। मुझे पिलर दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? वो रूहान सी हो गई थी। मुसलसल आती गोलियों की आवाजों से उसका दिल दहला जा रहा था। जिन की आवाज से सामने से आती गोली किसी खिड़की से टकराई थी। शीशा छनाके से टूटा और दूर तक कांच बिखरते चले गए। रोमी के हलक से गुटी गुटी सी चीख निकली, उसके पीछे बैठो मैडम, और दोबारा बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूं। शामीर खानजादा ने उसे बाजू से पकड़कर बड़े से सोफे के पीछे धकेला था। वो किसी बेजान मूर्ति की तरह वहीं सुकर समट कर बैठ गई। यहाँ क्या हो रहा था उसे समझ नहीं आ रही थी, मगर ये किसी किस्म का मुकाबला था। शामीर खानजादा के जवाब में कई जगहों से फायरिंग हो रही थी और तभी मेन दरवाजा खुला। पुलिस फोर्स आ गई है। तुम्हारा शक सही था, मुसलसल होती फायरिंग की आवाजों में अब कमी होने लगी थी। कमरे में टार्च की रोशनी ऑन हुई। ये टार्च शामीर के हाथ में थी। मोहतात अंदाज में इधर उधर देखता वो दरवाजे से बाहर निकल गया था। रूमी सोफे के पीछे बैठी हनूज कांप रही थी। सारी बहादुरी हवा हो गई थी। ऐसा तो उसने आज तक नहीं देखा था। बाहर अब इक्का दुक्का बार फायरिंग की आवाजें आ रही थी। वो ना जाने कितनी देर तक वहीं बैठी रही। जब हवेली की सारी रोशनी बहाल हुई तब उसे सांस आया, मगर फिर भी उसने बाहर निकलने की गलती नहीं की। हाल में कोई दाखिल हुआ था। मजबूत कदमों की चाप उसे अपने करीब आती हुई सुनाई दी। रूमी ने जल्दी से आंखें मींच ली। पता नहीं कौन आया था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस हवेली में आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो अपने आप को मुसलसल कोस रही थी जब उसे मानूस आवाज सुनाई थी, बाहर आ जाओ, फायरिंग खत्म हो गई है, वो लोग पकड़े गए। आवाज अब की बार नरम थी। रोमी ने बमुश्किल सर उठाकर देखा। वो उसके सामने खड़ा था, हाथ में पकड़ी गन वापस रख रहा था। रोमी ने देखा उसकी जैकेट खुली थी। सामने नजर आती सफेद शर्ट के ऊपर किसी का खून लगा था। क्या ये खून उसका अपना था? रोमी की निगाहों में खौफ समेट आया। इट्स ओके रोमी, कुछ नहीं हुआ, बाहर आ जाओ। ये सब कुछ तो आज होना ही था, इसीलिए मैं तुम लोगों को बहुत देर से हाल खाली करने का कह रहा था। जारू मेरा बेहतरीन दोस्त है और चूंकि वो एक जागीरदार है तो उसके कई दुश्मन भी हैं। और तुम्हें पता है कि दुश्मन सिर्फ ऐसे ही मौके की ताक में होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आया, बल्कि जारून की हिफाजत करने के लिए भी आया था। मुझे पता था आज की रात उसका दुश्मन हमला करेगा और मेरा शक दुरुस्त था। अगर पूरी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद ना होती और मैं तुम लोगों को वक्त पर यहाँ से ना भेजता तो कई जाने जाती। कभी कभी दूसरों की बात मान लेनी चाहिए, वो संजीदा अंदाज में कहता बगौर उसे देख रहा था। रोमी ने देखा उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया था। आ जाओ,
اب کی بار اس کے انداز میں نرمی تھی۔ رومی نے اپنا لڑکتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، ریلیکس ہو کر سو جاؤ، اور ہاں، مجھے زارو نے دوسرے کمرہ دے دیا ہے، اب میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا۔ رومی نے چونک کر اسے دیکھا، کیا وہ مذاق کر رہا تھا یا اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے ہال سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رباب کے والد، اس کے چچا، سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر باہر آ رہے تھے۔ حویلی میں ایک شور ہنگامہ سا مچ گیا تھا، اور وہ جو ہنگاموں کی شوقین تھی اس کا دل جیسے خاموش سا ہو گیا تھا۔ اگر وہ اسے نہ بچاتا تو شاید وہ بھی کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاتی۔ رباب اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جلد شادی ختم ہو، مجھے واپس شہر جانا ہے۔ وہ اب یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ نامعلوم کیوں اسے اس حویلی سے اب خوف آنے لگا تھا، مگر شادی ابھی باقی تھی۔ اگلے روز مہندی کی تقریب تھی، مگر حویلی کے سبھی لوگ عجیب طرح کی پریشانی میں مبتلا تھے۔ ان کی یہ پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب رباب کے والد خاور صاحب کی اچانک اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ رباب اور وہ دونوں اپنے کمرے میں تھی۔ رومی ایک دم گھبرا اٹھی تھی۔ اتنا اونچا اونچا بولتے اس نے پہلی دفعہ کسی مرد کو سنا تھا۔ رباب اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی۔ نیچے ہال میں ایک عجیب ہی تماشا لگا تھا۔ لاؤنج کے صوفوں پر کئی افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے ہارون بھائی، خاور ابراہیم اور چند اجنبی افراد بھی تھے۔ دیکھیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ فائرنگ محض ایک غلط فہمی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا اس کا ذمہ دار ہے، لیکن میں آپ سے خود معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ خاندان کی دشمنیاں زندگی بھر چلتی رہتی ہیں۔ آپ لوگ اپنے بیٹے کی شادی کریں، ہماری طرف سے آپ کو کوئی شکایت موصول نہیں ہوگی۔ رومی نے دیکھا صوفے پر بیٹھا اونچی سی پگڑی پہنے ایک شخص کہہ رہا تھا، جس کے چہرے سے ہی کروفر جھلک رہا تھا۔ یہ بابا جان کی وہی دشمن ہے جن کے آدمیوں نے کل رات فائرنگ کی ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے۔ شامیر بھائی نے ارسٹ کیا ہے اسے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ اسے ہم چھڑوا دیں، اور بدلے میں یہ پرانی دشمنی ختم کرنے پر تیار ہے۔ رومی نے بیزاری سے سر ہلا دیا۔ اسے یہ خاندانی لڑائی جھگڑوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو حویلی انجوائے کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مسلسل سر پر پریشانی سوار ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے کے منظر نامے کو دیکھتی رہی، اور تبھی صوفے پر بیٹھے خاور ابراہیم کے بڑے بیٹے دلاور ابراہیم نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ریلنگ پہ کھڑی سبز لباس پہنے نیلی آنکھوں والی اس لڑکی کا کامل حسن اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے رومی چونکی۔ نیچے بیٹھا ہوا شخص مسلسل سر اٹھا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رومی کے چہرے پر ناگواری بکھر گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سارے بدتمیز ہیں، اس حویلی میں تو مجھے گھر واپس جانا ہے۔ بس وہ اندر آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ شادی سے یاد رکھتی اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے رباب کے لاکھ روکنے کے باوجود بابا جان کو فون کر دیا تھا۔ رباب کا ڈرائیور اسے شہر چھوڑ آیا۔ بابا جان یوں اس کے اچانک واپس آنے پر پریشان ہو رہے تھے۔ اوہ بابا، بس مزہ نہیں آیا، مجھے لگا تھا شہر کی شادیاں بورنگ ہوتی ہیں، لیکن حویلی اور گاؤں میں جو کچھ ہوتا ہے ان سے تو ہم شہری لوگ ہی اچھے ہیں۔ وہ اپنا کمرہ اپنے گھر کا سکون محسوس کرتے مطمئن ہو کر لیٹ گئی تھی۔ شام صاحب نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اتنی جلدی ہار مانتی تو نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں آپ جلدی واپس آ گئی تھی۔ کمرے میں رومی نے بیزاری سے کروٹ بدلی۔ شامیر خانزادہ اور وہ دلاور ابراہیم، جس کی کالی آنکھوں سے اب تک اپنے وجود میں گرتی محسوس ہو رہی تھی، ذہن سے جا ہی نہیں رہے تھے۔ اسے آئے ہوئے چند دن گزرے تھے، رباب ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ کالج سے واپس آ کر وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کا اثر تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کئی گھنٹے سونے کی وجہ سے وہ بالکل فریش تھی۔ بھوک بھی لگ رہی تھی، سو وہ فریش ہو کر کچن میں چلی آئی۔ شمس صاحب کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ بابا جان اور اماں جان دونوں سو چکے تھے۔ وہ پلٹ کر چند تک چلی آئی۔ سالن گرم کر کے اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہی وہ دھیما دھیما گنگنا رہی تھی۔ اچھی آواز ہے تمہاری، میرے لیے کوئی گانا گا کر سناؤ نا۔ بھاری مردانہ آواز پر وہ چل کر پیچھے مڑی تھی۔ دروازے کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا تھا۔ رومی کے اوسان خطا ہوئے۔ یہ وہی تھا دلاور ابراہیم، جتنے اطمینان سے وہ کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ یوں لگتا تھا یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ تم یہاں کیسے؟ تم اندر کیسے آئے؟ وہ بھی بے رب جملے بولتی حیرانی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ دلاور ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں اندر آیا کیونکہ میں اندر آنا چاہتا تھا، تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ تمہارے حسن نے میرے دل پر وہ تیر چلائے ہیں کہ اب مجھے شفا کہیں اور سے نہیں مل سکتی، سو میں تمہارے پاس چلا آیا۔
وہ فلمی انداز میں کہتے 2 قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رومی کا سانس رکنے لگا۔ کیوں؟ میرا آنا تمہیں برا لگا؟ تمہیں اچھا لگنا چاہیے۔ میں دلاور ابراہیم ہوں۔ ایک زمانہ میرا نام جانتا ہے۔ دولت، طاقت، سب کچھ میرے پاس ہے اور میرا دل تم پر آ گیا ہے۔ اتنی دور سے میں کھینچا چلا آیا ہوں تمہیں دیکھنے، تم سے بات کرنے۔ اس نے انتہائی بے باکی سے ہاتھ بڑھا کر رومی کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ رومی کرنٹ کھا کر اچھلی۔ خوف کی بجائے اشتعال کی ایک لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ بکواس بند کرو اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آدھی رات کو چوری چھپے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابھی پولیس کو فون کر دوں گی۔ ایک بھائی پہلے ہی جیل میں سڑ رہا ہے، تم بھی وہیں جا کر بیٹھ جاؤ گے۔ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ دلاور ابراہیم کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آرام سے بات کرو، میں نرمی سے مخاطب ہوں تو زیادہ سر پر سوار مت ہو۔ تمہیں پسند کرتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اٹھاؤ اپنے بڈھے ماں باپ کو، میں مولوی کو بلاتا ہوں۔ پہلے تو سوچا تھا صرف ملاقات کر کے واپس جاؤں گا، لیکن اب نکاح کروں گا تم سے، اور تمہاری رضامندی سے ہی۔ زیادہ نفرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بپڑ کر اپنی اصل ٹون میں واپس آیا تھا۔ رومی کی نیلی آنکھوں میں خوف سمٹایا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اس نے دلاور ابراہیم کے عقب میں نظر آتے اپنے چھوٹے سے گھر پر نکاح ڈالی۔ وہاں کئی سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ اسی کے آدمی تھے۔ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تم پر، تمہاری دولت اور تمہاری طاقت پر۔ مجھے جب شادی کرنی ہوگی میں کر لوں گی، فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتی تیزی سے اس کے برابر سے نکلنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا جادو کی چھڑی گھمائے اور یہ سب لوگ یہاں سے غائب ہو جائیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، شمس الدین صاحب کو جگانا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دلاور ابراہیم نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں نے تمہیں جانے کی اجازت تو نہیں دی۔ وہ بے باکی سے اس کے اوپر جھکا تھا اور اسی لمحے رومی کی بائیں ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور اگلے ہی پل وہ بری طرح سے بپھر اٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رومی کی گردن دبوچ لی۔ اس کے گلے سے گٹی گٹی آوازیں نکل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، بابا جان بچائیں، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی، مگر اس کے چلانے سے پہلے ہی دلاور ابراہیم اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے زوردار ٹھوکر سے شمس صاحب کے کمرے کا دروازہ توڑ ڈالا تھا، اور اب اندر سے ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ اس 5 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں کوحرام بپا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو، کون ہو تم لوگ؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ شمس الدین صاحب نے دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ طاقتور تھے۔ دلاور ابراہیم نے اپنے گال پر ہاتھ پھیر کر ایک نفرت بھری نگاہ رومی پر ڈالی تھی۔ اس تھپڑ کا بہت بڑا حساب دینا پڑے گا تمہیں۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت زبردستی تم سے نکاح کر سکتا ہوں، اور تمہاری اتنی جرت نہیں ہوگی کہ تم انکار کر سکو۔ تمہارے والدین کے سر میں گولیاں داغ کر انہیں موت کی نیند سلا سکتا ہوں، لیکن تمہیں تڑپانے میں مزہ آئے گا۔ اب تو سود سمیت بدلہ لوں گا۔ لے جا رہا ہوں میں تمہارے والدین کو، اب تم خود چل کر آؤ گی میرے پاس، مجھ سے نکاح کی بھیک مانگو گی، تبھی تمہارے والدین کو چھوڑوں گا، اور تب بھی میرا دل کیا تو نکاح کروں گا تم سے، ورنہ چند دن اپنے پاس رکھ کر چھوڑ دوں گا۔ وہ خباث سے بڑی ہنسی ہنستا ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتا مڑ گیا تھا۔ رومی کا پورا وجود جیسے برف کی مورت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ لوگ اماں جان اور بابا جان کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جا رہے تھے۔ رومی کے رونے چلانے کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ ان کے پیچھے لپکی تھی جب دلاور ابراہیم نے پیچھے مڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کا بٹ زوردار طریقے سے اس کے ماتھے پر مارا تھا۔ وہ تیورا کر زمین پر گری اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا تھا اس کے دونوں والدین کو گھسیٹتے ہوئے مکان سے باہر لے جایا گیا تھا۔ دروازہ دھار سے بند ہوا اور گھر خالی ہو گیا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر بہہ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے ہوش آیا تو ہنوز گھر کے صحن میں زمین پر پڑی تھی۔ سورج نکل آیا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، سر میں یکدم شدید ٹیس اٹھی تھی۔ خون سر اور ماتھے پر جم سا گیا تھا، مگر اسے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنے والدین کی پرواہ تھی۔ حویلی جا کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی، اسے پولیس میں رپورٹ لکھوانی تھی، مگر بدقسمتی سے اس شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو اس کے ساتھ جاتا۔ چادر روڑ کر وہ خود ہی نزدیکی پولیس اسٹیشن چلی آئی تھی، مگر ہزار منت سماجت کے باوجود وہاں کا انسپیکٹر رپورٹ لکھنے پر تیار نہیں ہوا۔ بی بی، جو کچھ آپ بتا رہی ہیں اس پر اول تو میں یقین ہی نہیں کر سکتا۔
کہ اتنی دور رہنے والا گاؤں کا کوئی جاگیردار یہاں آ کر آپ کے والدین کو اٹھا کر لے گیا؟ اول تو اسے آپ کو اٹھا کر لے جانا چاہیے تھا۔ وہ کہہ مار کے ہنسا تھا، اس کے ساتھ اس کے باقی لوگ بھی ہنسے۔ رومی ذلت کے احساس سے سلگ اٹھی تھی۔ آپ کا کام FIR لکھنا ہے، یقین کرنا یا نہ کرنا نہیں۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ میرے والدین کو اغوا کر کے لے گئے تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بے بسی سے رو پڑنے کے قریب تھی۔ انسپیکٹر نے کندھے اچکائے۔ رپورٹ تو میں نہیں لکھ سکتا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر رومی کو ٹال رہا تھا۔ دلاور ابراہیم کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور یہ بات رومی نے واضح طور پر نوٹ کر لی تھی۔ طاقتور لوگوں پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بے بسی سے واپس اپنے گھر چلی آئی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کس سے مدد مانگوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور آنسوؤں کے درمیان ہی اسے رباب کا خیال آیا۔ اس کی دوستی جو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خود وہ مڈل کلاس صحیح، لیکن رباب کی مدد تو وہ لے ہی سکتی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے موبائل پر رباب کا نمبر ڈائل کیا۔ کئی بار کی کال جانے کے بعد اس نے کال ریسیو کی تھی۔ کل رات زارون کی رخصتی تھی، اسی لیے دن چڑھے تک وہ آج سوتی رہ گئی تھی۔ رومی کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ میں بابا سے بات کرتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ اس نے رومی کو تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا۔ پورا دن وہ شدید بے چینی سے گھر میں پھرتی رہی۔ سر میں اٹھنے والی ٹیسیں درد سے اس کا برا حال کر رہی تھی۔ اسے دوا تک لینا یاد نہیں تھا، وہ بس رباب کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ تھکاوٹ اور درد حد سے بڑھا تو وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی، اور نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ 8 ہوئی تو وہ یکدم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تمہیں اپنی دوا لے کر آنی چاہیے تھی، خون ابھی تک تمہارے ماتھے اور گردن پر جمع ہوا ہے۔ نرم آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ شامیر خانزادہ تھا۔ آج بھی اس نے جینس کے اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ مجھے شروع سے بتاؤ کہ کیا کیا ہوا تھا، وہ اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ رومی نے بے یقین نگاہیں اٹھائیں۔ آپ اندر کیسے آئے؟ اس کے سوال پر شامیر نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ فالتو باتوں میں وقت ضائع مت کرو، مجھے سب کچھ آرام سے بتاؤ۔ مجھے رباب کے والد صاحب نے فون کیا تھا، کوئی چھوٹے عہدے کا پولیس انسپیکٹر اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ دلاور ابراہیم پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اس کی بات پر رومی نے بمشکل اپنا سر ہلایا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر شامیر ایک پل کے لیے خاموش رہ گیا تھا۔ رومی نے کل رات ہونے والا سارا واقعہ اسے مختصر لفظوں میں سنا دیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو بمشکل روک رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ پر اعتماد ہے، زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن اس بار وہ کیسے لڑے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ اور تو یہ سب کچھ اس نے تمہاری وجہ سے کیا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رومی بھی بے قراری سے اٹھی۔ میرے والدین کب تک رہا ہو جائیں گے؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے بھی وہاں جانا ہے، وہ بے چینی سے بول رہی تھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا شامیر خانزادہ آگے بڑھ کر مختلف درازیں کھول رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس نظر آتے ہی اس نے باکس نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب وہ اندر کوئی دوا ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ رومی سلگ اٹھی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص اسے اچھا کیوں نہیں لگتا تھا، مگر اب بھی اس نے رومی کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ فرسٹ ایڈ باکس میں سے ایک دوا نکال کر اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی، اور بینڈیج کا سامان بھی اپنی بینڈیج کر لو، چاہو تو میں کر دیتا ہوں، اور یہ دوا کھا لو، درد کچھ کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ تم اکیلی لڑکی ہو اور ضرورت سے زیادہ خود کو عقل مند بھی سمجھتی ہو۔ تمہارے والدین کو ڈھونڈنا میرا کام ہے۔ دو ٹوک انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے وہ منتظر انداز میں کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ دوا کھائے تو وہ اپنا کام کرے۔ رومی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں رہوں گی۔ میں کوئی مفت کا مال نہیں ہوں کہ کبھی کوئی آ کر مجھ پر ہاتھ رکھے اور کبھی دوسرا آ کر مجھے اپنے گھر لے جانے کی بات کرے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ شامیر خانزادہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ تھوڑی تو عقل مندی سے کام لو، تمہارا کیس خاور صاحب نے مجھے سونپا ہے، تو ظاہر ہے کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ تمہیں میں پولیس پروٹوکول کے تحت لے کر جا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں لے جا رہا۔ اب زیادہ بحث مت کرو اور جلدی دوا کھا لو، پھر باہر آؤ، مجھے انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، مگر اسے اپنے والدین کی آزادی عزیز تھی۔ وہ جانتی تھی جس طرح اس رات ان لوگوں سے شامیر خانزادہ لڑا تھا، صرف وہی تھا جو اس کے والدین کو زندہ سلامت واپس لا سکتا تھا، اسے بچا سکتا تھا۔ سونا چاہتے ہوئے بھی میز پر پڑی دوا کھاتے وہ واش روم میں جا گھسی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے جمع ہوا خون صاف کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔
نیم رضامندی سے گاڑی میں اس کے برابر بیٹھتے اس نے جیسے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں سے گزرتی رہی اور جب رکی تو وہ یکدم چونکی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے گھر لے کر نہیں جا رہے، لیکن اس گھر کے دروازے پر تو آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کی خفگی بھری آواز پر شامیر نے گہری سانس لے کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ رومی اس کی سنجیدگی سے پوچھنے پر رومی چند ساتوں تک اسے دیکھتی رہی تھی۔ رومیسا شمس الدین۔ مزید بھی کوئی تعارف چاہیے آپ کو؟ وہ سلگ کر بولی تھی۔ شامیر نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ خاصی بہادر لڑکی تھی، اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی ابھی بھی اس سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ دیکھو رومیسا یا پھر رومی، مجھے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے تم سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہوگی۔ میں تمہیں کسی ہوٹل یا کسی اور کے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتا، اس وقت تم میری ذمہ داری ہو۔ زارون میرا بہت اچھا دوست ہے اور اس نے مجھے ذاتی طور پر تمہارے والدین کے بارے میں کہا ہے، اور سچ پوچھو تو میں تمہارے معاملے میں فی الحال کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آخری بات کہتے وہ اپنا رخ موڑ کر سامنے دیکھنے لگ گیا تھا۔ چلو اب نیچے اترو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، ہم پہلے کچھ کھا لیں، اس کے بعد پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا تھا۔ بمشکل وہ بھی نیچے اتری، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شامیر خان زادہ کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ شاید وہ اپنے گھر والوں کو پہلے ہی رومی کے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ آپ کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ وہ دروازے کے قریب ہی جم کر کھڑی تھی۔ ایک انجان مرد پر وہ اتنی جلدی بھروسہ کیسے کر لیتی، مگر قسمت اسے ان حالات تک لے ہی آئی تھی کہ اسے ایک کے بعد ایک دھچکے لگ رہے تھے۔ شامیر جو اپنے خیال میں اندر کی طرف جا رہا تھا پیچھے مڑا۔ کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، اس گھر میں صرف ملازمین ہے، کوئی عورت یہاں نہیں ہے۔ کیا بھروسہ کر سکتی ہو؟ تمہارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے والدین کی آزادی چاہیے اور دلاور نامی اس بلا سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی ہو تو کوآپریٹ کرو، ورنہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کون سی مصیبت اپنے گلے ڈالی ہے۔ دلاور کے نام سے شہر کی پوری پولیس کامتی ہے۔ اگر میں ایک مضبوط بیک گراؤنڈ سے نہ ہوتا تو میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں دولت اور طاقت میں ہی اس کی ٹکر کا ہوں، صرف اسی لیے تمہیں اس سے رہائی دلوا سکتا ہوں۔ کیا تمہیں میری سروسز چاہیے؟ وہ روح کے انداز میں بولا تھا۔ اس نے بغیر لگے لپٹی رکھے صاف طور پر باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں رہنے والی تھی۔ رومی نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ شادی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ زیر لب بربرائی تھی۔ شامیر نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں بالکل، تمہیں شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اپنے والدین کے بغیر ایک بالکل انجان جگہ، انجان لوگوں میں جنات تو تمہارے رشتہ دار تھے اور نہ ہی تمہارے والدین۔ انہوں نے جانتے تھے صرف دوستی کی بنیاد پر کسی کے گھر جا کر نہیں رہتے۔ رومی نے لب کچلتے اتنا دینا بولنے کے باوجود اس شخص نے سن لیا تھا۔ کتنے تیز انہیں اس کے اب کی بار اس نے دل ہی دل میں بولنے پر اکتفا کیا تھا۔ شامیر خان زادہ نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی جس کا لباس اب ملگجا سا ہو رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اندر کے سمت چلا گیا تھا۔ ملازمہ کو اس کے لیے کمرہ تیار کرنے اور صاف لباس نکال کر دینے کا حکم دیتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہو کر آیا تو اسے لاؤنج میں نظر نہیں آئی۔ شاید وہ اپنے کمرے میں ملازمہ کے ساتھ جا چکی تھی۔ کھانا کھانے سے پہلے اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا، وہ لڑکی تو میرے ساتھ آئی ہے، اسے کھانا دے دیا؟ جواب ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ صاحب جی اسے کھانا دیا تھا مگر اس نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی ہے۔ جب میں کمرے کے اندر گئی تو وہ رو بھی رہی تھی۔ ملازمہ کی بات پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ رات کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آج رات وہ سب کچھ کرنا تھا جس کے لیے وہ پچھلے کئی سالوں سے منتظر تھا۔ قسمت نے اسے موقع دیا تھا کہ وہ دلاور ابراہیم کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتا تھا۔ اپنے سامنے لگی مختلف سکرین پر ڈیٹا نکال کر دیکھتے اچانک ہی وہ چونکا تھا۔ کیا میں یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں دلاور ابراہیم کو پکڑنا چاہتا ہوں؟ اسے اپنے سارے پرانے بدلے چکانا چاہتا ہوں۔ وہ جرم کی دنیا کا ایک جانا مانا نام ہے اور میں اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنا آپ سے سوال کر رہا تھا۔ اندر سے بھرپور انداز میں نفی کی گئی، نہیں، یہ سب کچھ تم صرف اس لڑکی کے لیے کر رہے ہو جسے دیکھ کر تم اپنا دل ہار چکے ہو اور اب تم اسے مصیبت میں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی آنکھ کے آنسو تمہیں بے چین کر رہے ہیں اور تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ اندر سے جو جواب آیا تھا اس نے شامیر خانزادہ کو سن کر دیا تھا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ گہری سانس لے کر اس کرینز آف کرتا وہ دروازے تک آیا۔ صاحب جی، وہ لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ سامنے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ سیاہ رنگ کی شال اپنے گرد لپیٹے اس نے اپنا لباس بدل لیا تھا اور شاید نہا بھی لیا تھا۔
کیونکہ اس کے بال گیلے تھے اور پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہوں میں خفگی پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی۔ مجھے یہاں کب تک رہنا ہے؟ میرے ماما اور بابا کو کب چھڑوانے جائیں گے؟ آپ کو تو اس وقت پوری پولیس فورس لے کر ان کی حویلی میں جانا چاہیے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے آتے ہی وہ بولتی چلی گئی تھی۔ شامیر نے اپنی نگاہیں چرائیں۔ جو اعتراف جلد لمحے پہلے اس کے دل نے کیا تھا، اب اسے نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں تیار ہوں، تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ حویلی یہاں سے 3 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ابھی نکلے تو وہاں پہنچنے میں رات ہوئی ہو جائے گی۔ دلاور رات کے اس پہر کہاں ملے گا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا اور اس کی بات سنتے ہوئے رومی لرز کر رہ گئی۔ نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ شامیر خانزادہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ صرف مجھ سے لڑ سکتی ہو نا؟ میرے سامنے آ کر تو ساری بہادری پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ جس نے تمہارے والدین کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، تمہیں زخمی کیا، تمہارے بارے میں اتنے برے لفظ ادا کیے، اس کے ساتھ تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ اس کی بات نے رومی کو سلگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن آپ کے پاس اتنی بڑی پولیس فورس ہے تو پھر میں ہی کیوں؟ وہ مشکوک ہو رہی تھی۔ شامیر نے اپنا سر جھٹکا۔ دیکھو رومی، دلاور ایک طاقتور آدمی ہے۔ اگر میں آفیشل طریقے سے ریڈ کرتا ہوں، اسے گرفتار کرتا ہوں تو وہ صبح ہونے سے پہلے چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے میں پولیس فورس کو بیچ میں انوالو نہیں کر سکتا۔ پولیس میں اچھے لوگوں سے زیادہ برے لوگ ہیں۔ کئی لوگ ماہانہ اس سے پیسے لیتے ہیں۔ بھلا وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کا مالک سلاخوں کے پیچھے جائے؟ میرے ساتھ جو لوگ جائیں گے وہ میرے ذاتی دوست ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے ہم لوگوں کو ہی کرنا ہے۔ آپ سمجھ آئی؟ اس کی بات پر رومی کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ شاید اسی لیے اگلے 3 گھنٹے وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ جس وقت وہ لوگ حویلی سے کچھ فاصلے پر بنے دلاور ابراہیم کے ڈیرے کے باہر موجود تھے، اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ گاؤں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تم تیار ہو نا؟ گاڑی کے اندر گپ اندھیرا تھا۔ اسے شامیر کی آواز سنائی دی۔ سارے لاتی وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی تھی۔ جو کچھ اسے کرنا تھا پتہ نہیں اس میں وہ کامیاب ہوتی یا نہیں، مگر بہرحال اسے کرنا تو تھا۔ گاڑی کے باہر گہرا اندھیرا تھا۔ یہ ڈیرے کا پچھلا حصہ تھا جہاں جا بجا جھاڑیاں اور کچا راستہ تھا۔ سنبھل سنبھل کر پاؤں رکھنے کے باوجود بھی کئی دفعہ اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ بامشکل خود کو سنبھالتے وہ ڈیرے کے پچھلے دروازے تک چلی آئی تھی۔ اسے ایکٹنگ کرنی تھی اور اسی ایکٹنگ میں تو وہ ماہر تھی۔ دروازے کی پچھلی سمت گارڈز ٹہل رہے تھے۔ رومی نے بظاہر یوں دکھایا جیسے وہ ان کی نظر سے بچ کر ڈیرے کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو، اور جب ہی گارڈ کی نظر اس پر پڑی اس نے چلا کر دوسرے کو خبردار کیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ رومی کے سر پر موجود تھے۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے گھر سے اس کے والدین کو پکڑ کر لائے ہیں۔ سرکار کی بات درست تھی، یہ یہاں ضرور آئے گی۔ اسے بازو سے دبوچے اس کے اندر کی سمت بڑھ گئے تھے۔ رومی کی سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ اسے اپنے سامنے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، مگر اسے اپنے والدین کے لیے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ سرکار، یہ لڑکی ڈیرے کے پچھلی دیوار کی طرف موجود تھی۔ آس پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، لگتا ہے یہ اکیلی ہی یہاں آئی ہے۔ اس کے پاس سے یہ پستول بھی نکلا ہے۔ گارڈ کی آواز پر بیڈ پر بیٹھے دلاور ابراہیم نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ سامنے مجبور اور بے بس کھڑی رومی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ ذہ نصیب، تم سے تو ایک دن بھی صبر نہیں ہو سکا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ تمہاری یہی جداری تو مجھے پسند آئی ہے۔ تمہارے متعلق ساری تفتیش کروا چکا ہوں میں۔ پر اعتماد نہ ڈر دنیا کو جیتنے والی رومیسا شمس الدین، اس نے بتایا تمہیں کہ میں یہاں ہوں؟ تمہیں تو میری حویلی جانا چاہیے تھا نا؟ وہ محتاط انداز میں کہتا ہوا قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رومی کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ اگر تم میرے متعلق تفتیش کروا سکتے ہو تو میں بھی کروا سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس ڈیرے میں تمہاری نجی جیل ہے، تم اپنے مجرموں کو وہیں پر تو قید کرتے ہو نا؟ میری بے قصور ماما اور بابا کو بھی تم نے وہیں ڈال رکھا ہوگا۔ ان کا کوئی قصور نہیں۔ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چھوڑ دو میرے والدین کو۔ وہ آنکھوں میں آنسو سمو کر بولی تھی۔ دلاور ابراہیم نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ نکاح والی بات تو پرانی ہو گئی ڈارلنگ، اس بات کو تو بھول جاؤ۔ ہاں ویسے چند دن میرے ساتھ گزارنے ہیں تو بتاؤ، اس کے بدلے میں تمہارے برے والدین کو چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی وہ میرے کسی کام کے نہیں۔ وہ اس کے گھر گھومتا ہوا بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رومی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ تمہاری خاموشی کو تمہارا اقرار سمجھ لیتا ہوں، ہے نا؟ اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کی آواز میں عامیانہ پن جھلکنے لگا تھا۔ چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ لیے اس کی نگاہیں رومی کے وجود میں گڑی جا رہی تھیں۔ ملازم سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ تنہائی میسر آ گئی تھی۔ رومی نے اپنی پلکیں میچیں۔ شامیر، پلیز دیر مت کرنا، جلدی آ جاؤ، دھوکہ مت دینا۔
وہ دل ہی دل میں گڑگڑا رہی تھی جب دلاور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گرد لپٹی شال کو ایک جھٹکے سے اتار پھینکا تھا۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ حسین ہو تم، اور حسین چیز پر دلاور ابراہیم کا پہلا حق ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ لڑکیوں کی کمی ہے میرے لیے، بس تمہاری یہ ناک پر ٹھہرا غرور توڑنے میں مزہ آئے گا مجھے۔ اس نے یکلخت اسے دونوں بازوؤں میں دبوچا تھا۔ رومی کی حلق سے سسکی نکلی اور تبھی دروازے کو ٹھوکر مار کر تیزی سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دلاور کی گرفت میں بری طرح مچلی۔ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کی سمت دھکا دیتے وہ اندر آنے والے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ شامیر خان زادہ تھا جس نے اپنی گن کا رخ دلاور کی طرف کر رکھا تھا۔ جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد دلاور نے شامیر کی طرف دیکھا اور کسی زخمی شیر کی طرح غرایا تھا۔ اوہ تو، یہ تمہاری چال ہے؟ یہ لڑکی تم تک کیسے پہنچی؟ تم اپنی موت کے منہ میں خود چل کر آئے ہو۔ وہ اس کی جانب لپکا تھا مگر شامیر خان زادہ جانتا تھا کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک تھا اور دلاور ابراہیم کو شراک کھوکھلا کر چکی تھی، سو اس کے پے در پہ کئی واروں نے اسے لمحوں میں ہی زمین پر ڈھیر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ رومی لرزتے وجود کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی جب وہ زمین پر پڑے دلاور ابراہیم کو پے در پہ ٹھوکریں رسید کر رہا تھا۔ یہ لڑکی جسے تو مفت کا مال سمجھ رہا، یہ شامیر خان زادہ کی ہونے والی بیوی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ نکاح کرنے والا ہوں میں اسے، کیونکہ تیری گندی نظر اس پر ٹھہرنے سے پہلے میں اسے اپنا دل دے چکا ہوں، اور شامیر خان زادہ کی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے والے کی میں آنکھیں نکال لیتا ہوں۔ اس نے ایک زوردار مکہ دلاور ابراہیم کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔ وہ زخمی سی ہنسی ہنسا۔ میں صبح ہونے سے پہلے ہی جیل سے نکل آؤں گا۔ تو جانتا ہے میرا بھائی بھی تو واپس آ گیا نا؟ اس کی بات پر شامیر خان زادہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تو جیل جائے گا تب نا؟ تیرے ڈیرے پر پولیس نے ریڈ نہیں کی، تیرا فیصلہ کرنے یہاں صرف میں آیا ہوں۔ تیرا بھائی اور تیرا باپ شریف لوگ ہیں، تیری بدماشی نے انہیں بھی زمانے بھر میں بدنام کر رکھا ہے۔ اب تو وہاں جائے گا جہاں تجھ سے لوگ جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ جیل میں ایک مسنگ پرسن کی حیثیت سے۔ ساری زندگی تیرے گھر والے تیرا سوگ مناتے رہیں گے اور تو کبھی کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ مطمئن انداز میں کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زمین پر پڑے دلاور ابراہیم کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر پیٹ میں پڑنے والی زوردار ضرب کے باعث وہ کرا کے رہ گیا تھا۔ شامیر خان زادہ کے آدمی اندر داخل ہو رہے تھے اور انہوں نے آتے دلاور ابراہیم کو بے ہوش کر کے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ کمرہ خالی ہوا تو رومی کی طرف مڑا تھا۔ ڈرو مت، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس ڈیرے پر دلاور ابراہیم نے جو نجی جیل بنا رکھی ہے اس میں تمہارے والدین مل چکے ہیں، وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے انہیں چیک اپ کے لیے ہاسپٹل بھجوا دیا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔ رومی نے بے یقین نگاہیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا جو کوئی مسیحا بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دلاور سے جو کچھ کہا وہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں تم سے واقعی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کا کافی عمر کا فرق ہے مگر جہاں محبت ہو وہاں عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، ایسا میں سوچ رہا ہوں۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ نرم انداز میں یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے برسوں سے جانتا ہے۔ رومی کے لبوں پر ایک بھولی بصری مسکان آ ٹھہری تھی۔ ہاں البتہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ خون بہہ رہا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہتے زمین پر پڑی اپنی شال اٹھا کر شامیر خان زادہ کے سامنے کر دی تھی۔ وہ چونکا اور پھر اس کی شال سے اپنا چہرہ صاف کرتے بھرپور انداز میں مسکرا دیا تھا۔ رومی نے اسے اقرار میں جواب دیا تھا۔ وہ یہ بات جان چکا تھا زندگی ان دونوں کے لیے نئی راہیں ہموار کر رہی تھی، جہاں ان دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا تھا۔